बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज 10 नवंबर है। बात करेंगे व्यूअर्स आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है ऑटिज़म। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की 10 से 12% जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिसको हम डिसेबल्ड भी कहते हैं, जो टर्म मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। अब ऑटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसका आपको बहुत यंग एज पे पता चल जाता है बच्चों की, और फिर उसके साथ बच्चों को एक हेल्दी स्टेबल लाइफस्टाइल के साथ आगे लेके चलना, उनकी तालीम, उनकी बाकी चीज़ें और उन फंक्शनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनाना एक बड़ा मिशन होता है पेरेंट्स का। और बहुत से पेरेंट्स घबरा जाते हैं, भुतला जाते हैं, और सच्ची बात है उनको समझ भी नहीं आती कि हम क्या करें। कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे बच्चों को डाल भी सकते हैं लेकिन वहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर प्राइवेटली करें तो उसका अपना एक एक्सपेंस है। तो आज हम गाइडेंस लेंगे कि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या आपका कोई जानने वालों का बच्चा ऑटिस्टिक है तो उनके साथ हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, किस तरीके से उनको लेके चलना चाहिए और कैसे हम उनको एक भरपूर अंदाज में ज़िंदगी जीने की तरफ लेके आ सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारी हमेशा मॉर्निंग एट होम में कोशिश होती है कि उन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करें जिन पे बात करनी चाहिए, और ग्रांटेड कि शायद वो इतने एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में नहीं आते, लेकिन जो मेरा एक यकीन है एज अ होस्ट और हमारी पूरी टीम का, वो ये है कि जिस मुल्क का हेल्थ और तालीम यानी कि सेहत और तालीम का निज़ाम ठीक हो जाता है वो मुल्क खुशहाली की तरफ 180% बढ़ता है, और 90% तो मुल्क के मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। सो आज हम सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मुझे पता है कि अक्सर लोग घूम के कहते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या दिमाग के जो मामलात हैं उनका सेहत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आई एम सॉरी, ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया में ये बात अब क्लियरली डिफ़ाइन कर दी गई है कि हमारे दिमाग में जो मामलात और मसाइल चलते हैं अक्सर उनकी वजह से हमारी सेहत भी मुतासिर होती है। जिस्मानी तौर पे आपके सिम्टम्स आ रहे होते हैं लेकिन बीमारी आपके सिस्टम में नहीं होती, लेकिन वो सब कुछ आप महसूस कर रहे होते हैं। लोग अजियत से गुजर रहे होते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया जो एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसकी अक्सर बात होती है, उसकी रूट कॉज ही टेंशन है। तो जहन को स्टेबल रखना और अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से जीने के लिए सही कदम लेना ही मेरे ख्याल से हर किसी की सेहत, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हर चीज़ की तरफ हमें डायरेक्ट करता है। सो आज हम बात करेंगे ऑटिज़म पे। ऑटिज़म के बारे में बहुत कन्फ्यूजन भी है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि क्या है, और क्योंकि लोगों को, आवाम को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो जिन लोगों के बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं वो उनको घरों में छुपा लेते हैं, और जिन बच्चों को ज़रूरत है कि आप घर से बाहर निकालें, सोशलाइज करें, भाई बच्चा तो बच्चा होता है और सबके बच्चे साझे होते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा डिफरेंट है या थोड़ा स्पेशल है तो इन बच्चों का तो हमें और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो हमने इनवाइट किया कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है ऑटिस्टिक बच्चे या बच्चे जिनके अंदर कोई भी पढ़ने लिखने के मसाइल हैं, ADHD हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, वेरियस डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उन बच्चों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और बड़ों के लिए भी। लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स बात करना चाहती हूँ। एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिनसे मुझे रिसेंटली मिलने का मौका मिला, और मिलते ही मैंने टीम को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे मिल गया बंदा जिससे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मलीहा लतीफ़ असद। आप डायरेक्टर इम्पैक्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंबर ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलीहा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई नो आप लोग बहुत बिजी होते हैं लेकिन आज आप लोगों ने वक्त निकाला हुआ है, वेरी ग्रेटफुल। मलीहा जी के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान ने। आप क्लिनिकल सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव विद अस तैयबा इमरान। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मलीहा जी, आपकी ये टीम है और भी ऑब्वियसली लोग हैं आपके टीम में, बट दीज आर सम ऑफ योर टीम मेंबर्स। जी, सबसे पहले तो ये बताइए मैम कि ऑटिज़म है क्या और ये किस चीज़ के ज़ुमरे में आता है, और लर्निंग डिसेबिलिटी, डिफरेंटली एबल्ड, मतलब हमें सही वर्ड भी बता दें जो हमें यूज़ करना चाहिए एक इंटरनेशनल लेवल पे भी। जी राइट। सो ऑटिज़म बेसिकली इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो बहुत मेन फीचर्स जैसे दिखते हैं वो है कि बच्चे की कम्युनिकेशन इफेक्टेड होती है। एक बच्चा है
سال 1.5 سال 2 سال میں بولنا شروع ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن نہیں ہوگی. جب کمیونیکیشن نہیں ہے اس کا مطلب ہے یا تو کمپلیٹلی اسپیچ نہیں ہے, اور اگر ہے تو بہت لمیٹیڈ ہے. سیکنڈلی سوشل انٹریکشنس کا ایشو آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو سوشل انٹریکشن ایز ینگ ایز جتنے چھوٹے بچے جو 6 مہینے سال کی ایج کے بھی ہوتے ہیں, آپ کو آئی کانٹیکٹ دینے کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے, نام پہ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں. آٹزم کے بچے اپنی دنیا میں رہتے ہیں, ان کا باہر کی دنیا سے بہت کنیکشن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک کہ اپنی والدین کو مدرس کو بھی دیکھ کے اسمائل نہیں کرتے ہیں, سوشل کیو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. بڑے بھی ہو جاتے ہیں, یہ کنڈیشن ان کے ساتھ چلتی ہے. دین اس کے بعد سوشل انٹریکشن کے بعد جو ایک ریپیٹیٹیو بیہیویئرس دکھتے ہیں, میں تھوڑی سمٹمس کی بات کر رہی ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے, ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جاتے. ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ بار بار وہی چیزیں کرنا, بار بار دہرانا, انہی بیہیویئرز کو ایسے 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 کرنا, آگے پیچھے ہونا, باڈی راکنگ کرتے جانا لگاتار, ہاتھوں کو یوں ہلانا, اپنی انگلیوں سے کھیلتے رہنا, یا کسی ایک چیز پہ نیرو فوکس کر لیا اور اسی کے اوپر بس اسی کے اندر گم رہنا. آپ نے ان کو ان کی دنیا سے نکال لیا تو ایک عذاب آ جاتا ہے. اور دیکھنے والا پیرنٹ کہتا ہے کہ ایک ڈرائنگ کا پیپر ہی تو ہٹایا تھا, اس میں کیا بڑی بات ہو گئی. سو یہ ایک چیز آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جو سینسری ایشوز آتے ہیں. سینسری ایشوز میں آپ کی سینسز ہیں, آنکھ, ناک, کان, دیکھنا, ٹچ. تو کھانے کے ایشوز بہت میجر ہوتے ہیں. کہیں شادی پہ زیادہ شور ہے تو وہ اپنے کانسٹنٹلی کان بند کریں گے. لائٹ ان کو بہت ٹریگر کر سکتی ہے, اس ٹائپ کی چیزیں, یا شور, شادی پہ آپ جانا, کہیں نکلنا, گھر میں ڈرل نہیں کر سکتے, بلو ڈرائر نہیں چلا سکتے, تو ساؤنڈ کے سینسری ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک آٹزم کا جو بچہ ہے اس کے اندر اکٹھے آ رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ نا تھوڑا سا مسٹیک لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, میں جو پبلکلی جو پیرنٹس کو دیکھتی ہوں, بچے کو اگر اسپیچ نہیں ہے اور کوئی سمٹم نہیں, بولنا لیٹ سٹارٹ ہوا ہے, وہ کہیں گے میرے بچے کو آٹزم ہو گیا. آن دا ادر ہینڈ جو اس کے اپوزٹ جو دوسری چیز ہوتی ہے, فل فلیج آٹزم کے فیچرز ہیں, آڈ بیہیویئر ہے, باڈی راکنگ ہے, کانٹیکٹ نہیں ہے, بات نہیں ہو رہی ہے. اصل میں گھر کے بڑے اکثر یہ کہتے ہیں نا یہ تو بچے کرتے ہیں, تو بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. جس کا پہلا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی کنفیوزنگ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے کنفیوزنگ بھی ہے, اور تھوڑا سا ایک ڈینائل کا فیکٹر بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. مانتے نہیں ہیں. نہ پیرنٹس کے لیے ماننا آسان ہوتا ہے, اور گھر میں ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں. سو آپ کے جو گھر کے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں تم بھی بچپن میں ایسے ہی تھے, بڑے ہو گئے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ بڑوں کے ٹائم اور یہ بڑوں کے ٹائم بہت فرق آ گیا ہے. پچھلے 10 سے 15 سال یا 20 سال کے اندر آٹزم بہت زیادہ اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اچھا, اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, کیونکہ ایک جنرل ڈسکشن کے بعد میں اسپیسیفکس کی طرف آنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اسپیسیفکلی اگر آپ کے پاس ایک آٹسٹک بچہ آتا ہے تو آپ کا اس میں کیا رول ہوتا ہے, آپ کا کیا رول ہوتا ہے. کیونکہ ویورز یہ کسی ایک انسان کے ہینڈل کرنے والی سچویشن نہیں ہے, اور فیملیز کے ساتھ جس بھی آپ ادارے میں یا جس بھی جگہ پہ آپ لے کے جا رہے ہیں ایک کولیبریٹو کام کرنا پڑتا ہے. اور صرف تھیراپی بچے کو نہیں چاہیے ہوتی, ماں کو بھی چاہیے ہوتی ہے, باپ کو بھی چاہیے ہوتی ہے, اور کبھی کبھی گھر کے بزرگوں کو بھی, اور بھائی بہن اسپیشلی, جو آبویسلی ایک بچے کو زیادہ ٹائم اور اٹینشن مل رہی ہے تو وہ آبویسلی نگلیکٹڈ بھی فیل کرتے ہیں. یہ ہوتا کیوں ہے؟ مطلب کیونکہ آپ نے کہا نا بڑھ رہا ہے, تو جب ہم کسی بھی جیسے کینسر کی شرح کی بات کرتے ہیں تو ہم کیمیکلز یہ وہ, سو وڈ یو لائک ٹو ٹیک دیٹ کوسچن, who would like to take that question? You can go first. بیسکلی دو ریزنز ہیں اس کے اندر. یہ بہت ایک عام سوال ہے, بہت لوگ کرتے ہیں. بڑھ بھی رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جینیٹک میوٹیشن, انوائرمنٹل فیکٹرز جو آپ کی کھاد, پولیوشن, اسکرین ٹائم, یہ ساری چیزیں ہیں. آبویسلی جینیٹکس کا رول ابھی بھی سب سے اسٹرانگ ہے, 62% ریسرچ جو کہتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہے کہ یہ ایکچولی بڑھ ہے. نمبر 2 اویئرنیس آ رہی ہے. سو وہ چیزیں جو آج تک سمجھ نہیں آ رہی تھی اویئرنیس میں آ گئی, او یہ تو آٹزم ہے. یا کئی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے وہ جو بچہ تھا نا, وہ جب 50 سال کا ہو گیا بندہ, اس کو بھی شاید بچپن میں اگر دیکھتے تو آٹزم تھا. سو یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں کہ اب انوائرمنٹل اور چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں جو جیسے چل رہا ہے سب. اب ایک آٹسٹک بچہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کا اس کے ساتھ کیا رول ہوگا؟ دیکھیں, پھر آپ کی طرف آؤں گی میم, اور یہی سوال پھر آپ سے. جی اچھا, جب ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے تو آٹزم ایک اسپیکٹرم ہے, تو ہر آٹسٹک چائلڈ, بلکہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. تو میرا رول یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے لیے ہم نے ایک انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان بنانا ہے. اس پلان کو بنانے کے لیے ہمیں بچے کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ان کا لیول جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم ٹپکلی 3 طرح کے پروفیشنلز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور کیئر کوآرڈینیٹ کراتے ہیں. تو اس ماڈل کو اپلائی کرنے میں میرا رول
اسٹارٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آٹسٹک بچے تو پڑھ ہی نہیں پاتے, سیکھ ہی نہیں پاتے. اچھا, تھوڑا اس پہ گائیڈ کریں گے کہ اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو گھر میں بند کر لیتے ہیں. جی بالکل. یوزلی بچوں کو اس طرح کے مومنٹس میں پیرنٹس بہت ہائیڈ اوے کر جاتے ہیں, اینڈ وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے کہ ان کو کس طرح امبیرسمنٹ نہ ہو یا شرمندگی نہ ہو. جی بالکل. بٹ یہ بالکل بات غلط ہے کہ بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو انفیکٹ کافی ہائی لیول آف انٹیلیجنس بھی ہوتا ہے آٹزم کے اندر. انفیکٹ آئی کیو کسی لیول ایک چیز میں اتنا زیادہ مہارت ہوتی ہے, چاہے وہ پینٹنگ ہو, چاہے وہ میوزک ہو, میموری انبلیویبل ہوتی ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر امپیکٹ ملیحہ لطیف اسد ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محمد مصطفیٰ خان ہیں اور طیبہ عمران ہیں. ہم بات کر رہے تھے آٹزم کی. آپ کی بات رہ گئی مصطفیٰ کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جن بچوں کو آٹزم ہے وہ بچے جو ہیں پڑھ ہی نہیں سکتے. جب وہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتے تو ان کو اسکولز یا اداروں میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ پہلی بات تو یہ کہ بالکل پڑھ سکتے ہیں اور وہ اڈیپٹ کر سکتے ہیں. ایک بڑی انڈیپینڈنٹ اور فلفلڈ لائف ان کی رہ سکتی ہے. اس کے اندر بس ہم نے کئی چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. ہم نے بچے کو لیڈ کرانا ہے ایک طریقے میں. ہم نے ان کی بیٹ فالو کرنی ہوتی ہے جدھر ہم ان کے لیول پہ آتے ہیں اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی پریفرنسز کیا ہیں انڈرسٹینڈنگ کی. تو جب ہم ایک یہ ریپو بلڈ کر دیتے ہیں تب ہم ان کے ساتھ ایک گیو اینڈ ٹیک ایکول لیول پروسیس پہ آ کے ان کے ساتھ ایجوکیشن سے لے کے فزیکل ایکٹیویٹیز ان ٹرمز آف اسپورٹس سب چیز کے اندر ان کے ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. صحیح. تو طیبہ جی, نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے ایسے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی جو میرا ہے اس میں ہم کرتے ہیں, فرسٹ آف آل ہم نے جو بھی کوئی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ویدر دا ایشو کیا آ رہا ہے ہمیں, کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس میں سمٹمس اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کو لگ رہا ہے آٹزم ہے, مینلی آٹزم نہیں ہوتا, یا سم ٹائمس ADHD لگ رہا ہے, یا خالی ان اٹینشنز ایشوز لگ رہے ہیں. تو جو فرسٹ ہمارا کام ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایشوز کیا ہیں, اس کی سیویریٹی کیا آ رہی ہے اور اس کے اکارڈنگ ڈائگنوسس کیا جا رہا ہے. تو اس میں سارا پروسیس ہوتا ہے, مطلب جو اسیسمنٹس ہوتی ہیں اور اس میں ایک فائنل رپورٹ ہوتی ہے. ہماری پینل ڈسکشن کے بعد اس کی ایک ڈائگنوسس جاتے ہیں. دین اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بہت سے آتے ہیں کہ ہمیں جسٹ آٹزم رول آؤٹ کر دیں, ADHD رول آؤٹ کر دیں, بس ایک ٹیسٹ اپلائی کر دیں. تو دس از ناٹ دا تھنگ. اس طرح نہیں ہوتی ہے. اسیسمنٹ کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے, پورا پروٹوکول ہوتا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. اور اگر مطلب آپ ایز اے پیرنٹ آپ کبھی اسیسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو کون سی ایسی باتیں ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بھی کیپ ان مائنڈ رکھنی چاہیے, میک شیور کرنی چاہیے اسیسمنٹ سے پہلے. اور اگر ایک بچہ ڈائگنوزڈ ہو گیا ہے اور اس کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو فردر اس کو کیا اکوموڈیشنز یا فیسلٹیز پرووائڈ ہو سکتی ہیں فیوچر میں. تو ایز اے پیرنٹ جب آپ کسی اسیسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ جو وہ ٹیسٹ یوز کر رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی ہم جو فارمل اسیسمنٹ ہوتے ہیں اس میں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور ٹولس وغیرہ یوز کرتے ہیں. پھر دین اس کی اسکورنگ ہوتی ہے, اس کی اسٹیٹسٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ ایج اپروپریٹ وغیرہ سب کچھ. لیکن طیبہ جی دیکھیں, جیسے کہ IQ ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا اسکیوڈ ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرف, اسی طرح اسکیوڈ سے مراد ویورز کے وہ زیادہ اگر باہر کے امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں وہاں پہ اگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ اپلائی کرتے ہیں. اگر وہی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہم پاکستان میں اپلائی کرتے ہیں تو کیا فرق نہیں آ جاتا؟ اس کی کیونکہ ریلائبلٹی ہم جب آرڈر کرتے ہیں, جو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی اڈیپٹیشن ہے. تو اگر وہ اڈیپٹیڈ ہوتے ہیں دین وی آرڈر کرتے ہیں. اور پھر ہماری ایک پائلٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں, پائلٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے کہ ویدر کہ ہم ایک بچے پہ اپلائی کرنے سے پہلے ایک پائلٹ وہ کر لینا, ایڈمنسٹر کی کوئی ایشو تو نہیں آتا اس میں. دین پھر ہم اس کو کرتے ہیں اور وہ پھر ہمارے اڈیپٹیشن سب کچھ وہ دیکھ کے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہمارا مطلب کچھ جو ہوتے ہیں اسیسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آن لائن ٹولس یوز کر لیتے ہیں اور کوئی آن لائن چیک لسٹ لکھ کے اس کو ایڈمنسٹر کر کے اس کو ڈائگنوز کر دیا. تو دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ, یہ صحیح نہیں ہے. مطلب جب آپ ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ جو ویلڈ اور اوور آل دا ورلڈ وہ ایکسیپٹیڈ ہو. تو بیسیکلی جو ہم نے اسیسمنٹ میں آئیڈینٹیفائی کرنے کہ کون سے میجر ایشوز آ رہے ہیں اس کو, اور کون سے کوئی اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں بچے میں, جو ایشوز ہیں اس کو ہم فردر کیسے ڈیل کر سکتے ہیں اور کیا ہم ایک ٹریٹمنٹ پلان کے لیے وہ کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا لیا جی, مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ وٹ ہے اور جو چیز مجھے بہت بادر کرتی ہے, ہمارے بچے جو, کیا ہم آٹسٹک بچے کو ڈفرینٹلی ایبل کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ٹرم صحیح ہوگی یا یہ غلط ٹرم ہے؟ پہلے تو مجھے یہ کریکٹ کر دیں. ٹرم
ٹیکنیکلی تو ٹرم ایسج ایگزسٹ نہیں کرتی, بٹ اٹس جسٹ این ایکسپریشن کہ اگر کہنا ہے کہ ڈسیبل تو بہت ہی ہاربل ورڈ ہے, ڈسیبل بہت ہی نیگیٹو ورڈ ہے. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ڈفرینٹلی ایبلڈ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی صلاحیتیں باقی بچوں سے فرق ہے, لیکن وہ اتنے ہی کیپیبل ہے ان اے ڈفرینٹ وے. ان اے ڈفرینٹ وے ان کی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ضرور ہے. ہمارے پاس, مجھے 28 ایئرز ہو گئے کام کرتے ہوئے, اور چلتے 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 اتنے بچے دیکھ لیے, عمر بھی نہیں ہے ٹائمز 2. ہاں جی. سو اس میں اتنی طرح کے بچے دیکھ لیے ہیں, اور وہ بچے جو چھوٹے تھے اب وہ جب کہاں پہنچ چکے ہیں, سو ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. کوئی میوزیشینس بن گئے, کوئی میتھمیٹیشینس بن گئے. لیکن نارمل سے مراد, اگر نارمل کا ورڈ ہی مجھے بڑا برا لگتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے نارمل کا ورڈ, مجھے تو ڈیفائن نہیں کرنا آتا, کیونکہ اب تو نارمل کچھ بھی نہیں رہا. سو اور اللہ کا شکر ہے نہیں رہا, کیونکہ یہ ورڈ ہی بہت غلط ہے. بٹ جس طرح ریگولر اسکول سسٹمز ہوتے ہیں جس میں ہر قسم کے بچے پڑھتے ہیں, اکثر وہاں پہ اکثر اسکولز میں آٹسٹک بچے کی ماجر نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو ماں باپ پہ اتنا میجر فائنینشیل برڈن پڑ جاتا ہے. برڈن اس لیے کیونکہ ویورز آج کل ویسے ہی ایکسپینسز اتنے بڑھ گئے ہیں, اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آٹسٹک بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے, آپ ان کو ایک ریگولر اسکول سسٹم میں ڈالتے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں چلے جی آپ ساتھ میں وہ ٹیچر بھی ایک رکھ لیں, تو اس ٹیچر کے 30, 40, 50 ہزار روپے آپ دیں, اسکول کا بھی آپ خرچہ دیں, اس کے علاوہ باقی بھی بچے کی لرننگ کریں, تو جو باقی بچے ہیں آپ کے یا جو باقی گھر کے اخراجات ہیں بندہ کیسے لے کے چلے. میم بالکل صحیح ہے, کہ بہت ایک سیریس کنسرن ہے. اور پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ نہیں ہے اسکولس کے اندر. لیکن اگر میں وہی بولوں نا, بس اتنے سال پہلے, 15 سال پہلے ریکگنیشن نہیں تھی, 10 سال پہلے لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلنا شروع ہوا کہ کیا ہے. میں یا ہمارے جیسے پروفیشنل اس چیز سے بہت خوش ہیں کہ اسکولس میں ایکسیپٹنس ہے, لے تو رہے ہیں. ادروائز لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم کہاں لے کے جائیں, اور میں کلیولس ہوتی تھی کہ کہاں میں کیا ریفر کروں. لیکن اب اسکولس میں ایکسیپٹنس ہے. یس اٹس ویری ایکسپینسو, بٹ کیونکہ اویئرنیس آ گئی ہے, سو کچھ ایسے اسکولس جو بہت ایکسپینسو نہیں ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ بھی اب یہ ہے کہ وہ بھی بچوں کو لے رہے ہیں. ویورز آپ ساتھ ساتھ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاگ کے ساتھ بیٹھ کے بچے جو ہیں وہ اس کو پیار کر رہے ہیں. اچھا, اینیمل تھیراپی ایک اتنا خوبصورت ایریا ہے نفسیات کا, کہ اب تو آپ نے دیکھا کہ باہر کے ملک میں پروفیشنل ہگ کرنے والے لوگ بھی آ گئے ہیں, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے اکیلے اور اتنے لونلی ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی کبھی ایک کسی کے گلے لگانے سے, آپ کے مسئلے کو سمجھنے سے, یا آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنے سے ہی کتنا انسان کا مینٹل سٹیٹ بہتر ہو جاتا ہے. آپ کے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں, ہیپی ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں, ہیپی ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں. اور اینیملز اور کیٹس کا تو بہت کنیکشن ہے آٹزم کے ساتھ. اور ہمارے یہاں وہ آتے ہیں کہ ہمارے وہ ٹرینر ہیں, وہ اینیملس کی سے بڑی ڈیڈیکیشن ہے ان کی. سو ہم نے انہیں الاؤ کر دیا, انہوں نے آنے کے لیے بات کی تو ہم نے کہا پہلے پرمیشن تو لے لیں, بٹ ہر پیرنٹ خوش تھا اور ہر بچے نے بڑا پازیٹیو رسپونڈ کیا. اب ویورز میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, اس قسم کے شوز کرنے کی ہمیشہ میری کوشش رہتی ہے, لیکن سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ جب بھی کسی, بہت سے ایسے ادارے ہیں جو بنے ہوئے ہیں, لیکن obviously ہم کیونکہ 10 سے 12% ہماری قوم کے بچے جو ہیں وہ ان سم وے اور دی ادر بچے بڑے ملا کے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ کے زمرے میں آتے ہیں. پھر اس کے لیے گورنمنٹ نے ڈفرینٹ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جی اتنی کوٹا ضرور ہوگا, سارا کچھ ہوگا. اب ایک ایسا نیشن جس میں اتنا بڑا ایک اماؤنٹ ہے آف پیپل, آف ینگ پیپل اینڈ اولڈر جنریشن لائک دیٹ. اب دیکھیں اگین 64% ہماری جو عوام ہے وہ یوتھ ہے, تو اسی کیٹیگری میں اب آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے پہ کا میں اٹھاتی تھی اور میں 2-4 اپنے جاننے والوں سے بات کرتی تھی, تو لوگ آگے سے گھوم کے کہتے تھے رہنے دو یار, میری بچی گھر آئی اس پہ نیلوں کے نشان تھے, رہنے دو جی. ہم اپنے بیٹے کو لے کے گئے, اس کو اتنا ڈانٹا کہ وہ بچہ اور زیادہ اس کے بیہیویئر کے پرابلمز ہو گئے. تو پرابلم یہ کہ اوتھینٹک جگہ ڈھونڈنی بھی مشکل ہے. ہر بندے نے دکان کھولی ہوئی ہے, جس طرح اسکن کے ڈاکٹر ہر نکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پارلروں میں لوگ بوٹاکس کر رہے ہیں, اسی طرح اس قسم کی چیز کا کیونکہ ماں باپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. تو اوتھینٹک ادارہ ہم کیسے ڈھونڈے میم, کیونکہ دیکھیں ہر بندہ لاہور امپیکٹ تو نہیں آ سکتا نا. تو جو لوگ ڈفرینٹ علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے, پلیز گائیڈ کریں کہ جب کسی جگہ کی سلیکشن کریں تو وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. کیونکہ دیکھیں آپ کے جو تینوں لوگ فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے پاس, ان کی کوالیفیکیشنز دیکھ کے, ان کی چیزوں پہ ریسرچ کر کے ہم نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے. اسٹیٹ چینل ہے, یہی پیرنٹس کو کرنا ہے. میں ہر پیرنٹ کو کہتی ہوں دس از یور رائٹ. آپ جائیں, آپ پوچھیں کیا کوالیفیکیشن ہے, کہاں کی ڈگری ہے, کس انسٹیٹیوٹ کے پڑھے ہوئے ہیں آپ, اور آپ کا کتنا ورک ایکسپیرینس ہے. اور اب تو
پہلے نہیں تھا, اب تو سوشل میڈیا میں آپ کے ریویو یا آپ دیکھ سکتے ہیں, ریویوز بھی خیر آ جاتے ہیں, آپ دے دو کے کر لیتے ہیں. کبھی کبھی غلط ریویوز بھی تو آ جاتے ہیں, غلط ریویوز کسی بھی آ جاتے ہیں. وٹ کوئی پرانے کالیگ کو وٹ چڑھا تو انہوں نے گروپ بنا لیا آپ کے خلاف. میم بٹ کوالیفیکیشن دیکھنا از اے بیسٹ تھنگ, کہ آپ کوالیفیکیشن دیکھیں. ایک پیرنٹ جو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے نا, میں آپ کو یہ بتا دوں, وہ 1 مہینے 2 مہینے کام کرنے کے بعد اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ کام صحیح ڈائریکشن میں ہو رہا ہے کہ نہیں. سو یہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ چیزیں کھل گئی ہیں اور ہر چیز کا ایسا ہی ہے, ایک بزنس بن گیا ہے. سو آپ یہ ضرور چیک کرو کہ کام کرنے والے لوگ کیا اسپیچ پہ جو کام کریں کیا وہ اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں کہ نہیں, او ٹی آکوپیشنل فزیوتھراپسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ کا اپنا رول ہے. تو کیا ہر ٹیم میں پوری کمبینیشن ہے, اور جو لوگ ہیں کیا ان کی ڈگری کتنی ریلیونٹ ہے. کیا ایک آٹسٹک بچہ آگے جا کے ایک فلی فنکشنل ایڈلٹ, بائی فلی فنکشنل آئی مین کہ کچھ روزی روٹی کمانے کے مواقع, کچھ اپنی زندگی کو دیکھیں, کیونکہ ماں باپ کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. دیکھیں بھائی بہن پیسوں کے پیچھے اتنے بڑے بڑے نیگیٹو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کر جاتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ایسے ینگ بندے کو, کیونکہ دیکھیں باہر کے ممالک میں اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے, کیا کریں, کیونکہ ہر بندے کو یہ ہوتا ہے ہم پاکستان سے باہر کہیں چلے جائیں, کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ اصل میں ویلفیئر والا سسٹم ہے, اور وہاں پہ ہمارے بچے اگر ہمیں کچھ ہوگا تو سنبھال لیں گے پیچھے سے. تو کیا ایسے بچے ایک بھرپور انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں نارمل فنکشنل ایڈلٹ کی طرح؟ جی بالکل گزار سکتے ہیں. ایک انڈیپینڈنس بچے کے اندر لانے کے لیے آپ نے ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ایجوکیشن کرنی ہوتی ہے, جدھر آپ ایجوکیشن اور ایک کلینکل سسٹم کو اکٹھا چلا رہے ہوتے ہیں. اینڈ جس طرح ہماری ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ نیورولوجیکلی جو ڈائیورس ہوتے ہیں بچے, ان کے اندر نیورولوجیکلی ڈائیورس, جی ایک بہتر ٹرم ہے ویورز یوز کرنے کے جی, نیورو ڈائیورجنس یا لرننگ ڈفرینسز انسٹیڈ آف ڈیفیکلٹیز, اس طرح ہم لوگ ٹرمز یوز کر سکتے ہیں. بھائی لرننگ ڈیفیکلٹی تو بڑوں کو بھی, بچوں کو بھی ہوتی ہے, بڑوں کو بھی ہوتی ہے. میں بتا رہی تھی مجھے کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہے فوکس کرنے میں. ہم سب ایکچولی زیادہ سملر ہیں دین ڈفرینٹ, اینڈ آٹزم کے بچے بھی ہمارے ساتھ کافی سملر ہوتے ہیں ان ٹرمز آف فیسنیشنز اینڈ ڈریمز اینڈ ایسپریشنز. بس ان کی انٹریکشن کی جو ایبلٹی ہوتی ہے, لائک مس ملیہ وہ سینگ کہ ان کی سینسری نیڈس کبھی کبھار ڈٹر کرتی ہیں فار دیم ٹو پارٹیسپیٹ ان لائف. بٹ ٹو آنسر یور کویسچن, آئی بلیو کہ انڈیپینڈنس لانے کے لیے ان کو ہم نے ایک سسٹمکلی ایک پروگرام ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. ہمارے جیسے ایک اسینشیل فنکشنل لیونگ کے نام کا ایک پروگرام ہم چلاتے ہیں بچوں کے ساتھ, جدھر ہم ان کو باہر بھی لے کے جاتے ہیں. فار ایگزامپل KFC یا گروسری اسٹورز بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم تاکہ ان کو عادت پڑے نا کہ مطلب سودا کس طرح لیا جاتا ہے, اگر آرڈر کرنا ہے کہیں پہ تو کیسے کر سکتے ہیں. بلکہ میں ایک بات بتاؤں, ایک ایسا ہے, ایک بڑی چین ہے ان کے, ایک ایسا کچھ 1-2 جگہوں پہ ایسے ان کے لوکیشنز ہیں جہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو انہوں نے نیورولوجیکلی ڈائیورس لوگ کام بھی وہاں پہ کر رہے ہیں, اور وہ ان کی مینڈیٹ کا حصہ ہے. سو بات یہ کہ ویورز جگہیں بہت سی ہیں, مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی دیر آر اسپیسز فار پیپل لائک دیٹ. اب وہی والی چیز ہے کہ ان کو پہلے تعلیم یافتہ کر کے ایک سرٹن لیول پہ لے کے آئیں گے تو پھر ماں باپ ان کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. ہمت کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو کہ بھائی ہم ان کو لے کے نکلیں. جن بچوں کو گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے طیبہ جی, اور ان کا ایکسپوجر صرف یہ ہوتا ہے کہ ادارے میں آئے اور واپس جائے, ان کے پھر کیا سچویشن ہوتی ہے؟ دیکھیے ہماری جو فرسٹ آف آل ہمارا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے سوشلائز بچے کو کروانا ہے. وہ آبویسلی جو آٹزم کے بچے ہیں ان کو سوشلائزیشن میں بہت ایشو آ رہا ہے. تو ہم جب پیرنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ پراپر ان کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ بچے کو آپ نے کیسے لے کے جانا ہے. ادر دین دس ہماری ایک پیرنٹل ٹریننگ بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس کی چل رہی ہوتی ہے, اس میں ہم ان کو پراپر گائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو صرف گھر اور سینٹر تک نہیں رکھنا, اس کو آؤٹ ڈور لے کے جائیں, پارکس وغیرہ لائیں, بچوں سے انٹریکٹ کریں, جہاں وہ مطلب پاسبل ہو سکتے ہیں ان کو لے کے جائیں تاکہ وہ انٹریکٹ کریں اور ان کی اسکلز بہتر ہو سکیں. تو یعنی کہ گھروں میں بند کرنا تو بالکل بھی بیکاز ویورز آپ فائدے کی جگہ نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ جو آلریڈی مسائل ہیں ان کے اندر اور مسائل ایڈ ہو جائیں گے کسی بھی بندے کو. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کووڈ کا وقت یاد کریں, کووڈ کا وقت یاد کریں جب گھروں میں ہم سارے بند تھے اور ایک فرسٹریشن کا لیول, کووڈ مینیا لوگوں کو ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا ہونا شروع ہو گیا. خیر جس خوبصورت انداز میں اس ادارے میں لوگ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس کا ہم نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پیکج بھی تیار کیا ویورز, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جہاں ماں باپ کی بات ہو رہی ہے
کچھ پیرنٹس سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی جرنی کیسے رہی اور کتنا فرق پڑا جب انہوں نے ایک ایسی جگہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا جہاں پہ ان کو سپورٹ ملی. تو بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. 3 بہت ہی پیارے, باہمت اور میں کہوں گی کہ سوشلی اویئر اینڈ بریلینٹ پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے کچھ پیرنٹس کو اس لیے بلایا کیونکہ ویورز ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں تھراپسٹ وغیرہ اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ تو ساری باتیں کہتے ہی رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ادارے چلانے ہوتے ہیں, لیکن پیرنٹس کی زندگیوں میں کیا فرق پڑتا ہے جب وہ اپنے بچے کو رائٹ جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. دیکھیں جب ہم اپنے نیوروٹیپیکل بچوں کے لیے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اسکول میں ڈالنا ہے تو ہم 10 اسکولوں کے آپشن دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس میں ڈالیں یا اس میں ڈالیں یا اس میں ڈالیں. تو جب آپ کا بچہ نیورولوجیکلی ڈائیورس ہے تو پھر اتنا ہی ایفرٹ یا شاید اس سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے. تو آئیے ملتے ہیں ان پرسنالٹیز سے جو آج ہمیں گائیڈ بھی کریں گے, اپنی تھوڑی جرنی بھی شیئر کریں گے اور ایڈوائس بھی دیں گے اور پیرنٹس کو. سو ہمارے ساتھ ہیں کامران سجاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ ہیں ان کی وائف سحر کامران. السلام علیکم سحر. وعلیکم السلام. اینڈ دین وی ہیو نیلوفر عزیر ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے, سو سحر اینڈ کامران بھائی, آپ لوگوں کا بیٹا ہے عبدالرحیم کامران جو 11 سال کے ہیں, کریکٹ؟ جی. اور آپ کے نیلوفر بیٹے ہیں 3 سال اور 4 ماہ کے جن کا نام میں اٹیمپٹ نہیں کروں گی, آپ ہی بتائیں گی. جی, زیڈان. زیڈان ان کا نام ہے. سو آپ کی جرنی اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, آپ کو کب پتہ چلا کہ عبداللہ رحیم کامران جو ہیں وہ آٹسٹک ہیں یا آن دا اسپیکٹرم ہیں؟ دیکھیں ہمیں جو تھے نا اس کے ایشو بہت ارلی ایج میں نظر آنے شروع ہو گئے تھے. دیر ور سم ریڈ فلیگس لائک وین ہی واز, جب وہ 12 سال کا تھا, جب وہ 1 سال کا ہوا 12 مہینے کا, تو اس وقت کچھ چیزیں ایسی تھی جیسے اپنے نام کو رسپونڈ نہیں کر رہا ہے لیکن سلیکٹیو رسپانس دیتا تھا. یعنی کچھ چیزیں جو اس کے انٹرسٹ کی تھیں ان میں وہ شو کرتا تھا رسپانس. اور سینس آف اٹیچمنٹ جو ہونی چاہیے پیرنٹس کے ساتھ یا سبلنگ کا پلے جو پیئر پلے ہوتا ہے. بڑے بھائی تھے؟ جی بڑے بھائی تھے. ایک بڑے بھائی 2 سال بڑا بھائی تھا اس سے, اس کے ساتھ بھی نہیں کرتا تھا. ٹوائس کو تھوڑا رانگ وے میں یوز کرنا تھا. پھر سوشل پلیسز میں بہت انکمفرٹیبل ہوتا تھا, اسکریمنگ, شاؤٹنگ, کسی بھی اسٹرینجر سے ملتے ہوئے ٹینٹرمس بہت تھرو کرتا تھا. اور بیسیکلی یہ تھا کہ جیسے ہم کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو جب اس نے چلنا شروع کیا تو وہ بالکل یعنی لائک وانڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر, ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے, مطلب دوڑ ہی جا رہا ہے وداؤٹ اینی ڈائریکشن. اور اس قسم کی چیزیں تھیں. تھوڑی سی ٹپ ٹو واک کرتا تھا. تھوڑا سا ریگریشن بھی آیا تھا, لائک کہ اس نے بیبلنگ اسٹارٹ کی تھی جب وہ 9-10 مہینے کا تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ نا وہ بالکل سائلنٹ اور میوٹ ہو گیا. اچھا, اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو کامران بھائی آپ کی ریئیکشن کیا تھی؟ آپ کو آج اسپیسیفکلی بلانے کا ریزن یہ ہے کہ یہ بلیو کی جاتی ہے بات کہ مائیں تو پھر بھی بہت سپورٹیو ہوتی ہیں, باپ کا ایک دم سے ایک نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے. جبکہ میں نے بہت سے فادرز دیکھے ہیں, میری دوست ندا کے جو ہسبینڈ ہیں وہ تو اتنے آن, وہ جو کہتے ہیں نا ہینڈز آن پیرنٹ ہیں. سو میں یہ بھی ایک مسکنسیپشن کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں آج. سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ اس. اٹ از اے لانگ جرنی. میں اپنی وائف کو سپورٹ کرتا ہوں, اور اگر میں پرسنلی بتاؤں تو ہم نے اس کو ایز اے چیلنج لیا تھا. انیشیلی ہم ڈینائل فیز میں تھے, بٹ لیٹر آن ہم نے اس چیز کو ایک چیلنج لیا. وی گوگلڈ ایوری تھنگ, وی ٹرائی ٹو فائنڈ دا سولوشن کہ ہم اس کو کس طرح لے کے آگے جا سکتے ہیں. اینڈ وی ٹرائی ٹو کنیکٹ کہ ہم کہاں کہاں پہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آئی واز آؤٹ آف دس پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم, تو آئی واز ان قطر ایکچولی. تو وہاں پہ بھی پھر میں نے انیشیلی وہیں سے ڈائگنوسس بھی اور اس کے بارے میں انٹرونشن بھی ہم نے اسٹارٹ کی. تو اور آبویسلی آئی ہیڈ ان مائی فیملی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس طرح کے یا سملر چیلنجز کو ڈیل کر رہے تھے. سو آئی جسٹ لکڈ اپ ٹو دیم, اور میں نے کہا کہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے چیلنج, اینڈ آئی ٹرائی ٹو سپورٹ مائی وائف, مائی فیملی, اور ٹل ڈیٹ وی آر ڈوئنگ آل دس. اینڈ الحمد للہ آئی تھنک کہ وی آر دا بیسٹ پیرنٹس. یس, ٹرو. وہی والی بات ہے کہ ویورز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے کو زکام یا کھانسی ہوتی ہے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے. دا ریزن آئی ایم گیٹنگ ایموشنل از بیکاز شاید اگر مجھے یہ بات پتہ چلتی تو میری ریئیکشن بہت فرق ہوتی. اینڈ بچوں کو آبویسلی میرے بھی بچوں کو آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی مسئلہ, ایک بچے کو ایستھما یہ وہ وٹ ایور. میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے اس کے ساتھ جینا ہے,
اور موسٹ پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا ان کا نیگیٹو ریئیکشن آ جاتا ہے کہ بیچ میں وہ اس بچے کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے اور اس بچے کے ساتھ ڈیل کرنا بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. بالکل. انیشلی سب پیرنٹس تھوڑے ڈینائل میں ہوتے ہیں. انیشلی ہم بھی ڈینائل میں تھے اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, اور تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے کہ جو اور پھر ارد گرد والے بھی یہ آپ کو بدوا لگی. ایک تو یہ جو چیز ہے نا, پلیز ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ڈاکٹر کو تشخیص کرنے دے کہ کیا مسئلہ ہے. آپ لوگ نہ بتائیں کہ یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا, کسی کے گھر مس کیریج ہوتی ہے تو احتیاط نہیں کی ہوگی. بھائی یہ چیزیں کہنے والی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کو اور برا محسوس کرانا چاہیے. ایک بندہ آلریڈی ایک طرح سے ایک لائف لانگ وار کے اندر انٹر ہونے والے سوسائٹی کے ساتھ. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشرے کا, پھر اسکول سسٹمز ہیں وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, ایکسیپٹ نہیں, ہزار پرابلمز آتی ہیں ویورز. تو اگر ہم ایٹ لیسٹ اپنوں کے لیے, میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم مسئلہ نہ ڈالیں. تو اب آئی ووڈ آلسو لائک ٹو نو آف کورس نیلوفر جی, آپ کی کوئی آپ کے جو بیٹے ہیں وہ 3 سال اور 4 ماہ کے, تو آپ نے کس سٹیج پہ یہ معاملہ سو بیسکلی ان کی فرسٹ برتھ ڈے کے بعد میں نے فلیگس جو ہیں فرسٹ بیبی تھے, مائی فرسٹ چائلڈ, مائی اونلی سن. تو آف کورس ایز اے نیو پیرنٹ یو آر آلریڈی ان دیٹ نروسنیس فیز, اینڈ جو ہے زیڈان کی فرسٹ برتھ ڈے کے بعد آئی اسٹارٹیڈ پکنگ اپ آن دا فلیگس کہ میرا ایز این ارلی ایئرز ایجوکیٹر, آئی ورکڈ ایز این ارلی ایئرز ایجوکیٹر ماشاء اللہ. سو میں نے فلیگس پک کر لیے تھے, بٹ آف کورس کچھ فیملی ممبرز تھوڑے سے ڈینائل میں تھے کہ نو اسپیچ ڈیلے ہوگا, نہیں بول پڑے گا, فلانی کا بیٹا 6 سال میں بولا, 10 سال میں بولا, سو تم بس ایویں گھبرا رہی ہو. 6 سال کے بچے کو بھی چیک کرانا چاہیے تھا نا, جو اس کو 6 سال کی اپنی اذیت سے گزارا. تو ایک بچہ 6 سال کی عمر پہ اگر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے بڑا فرسٹریٹنگ ہے. بٹ یو نو وہ سوسائٹی کا عادت ہے, یہ ٹوٹکا ٹرائی کرو, یہاں لے جاؤ, وہاں لے جاؤ. سو دے وٹ دا ریزن دیٹ آئی ایم ہیئر ٹوڈے, آئی ہیڈ فیملی ممبر سینگ آر یو شیور تمہیں ٹی وی پہ یہ بولنا ہے یا پوری دنیا کو ضرور اعلان کرنا ہے اینڈ اسٹف. اینڈ I come from an educated background, we all do. But what I'm trying to say is کہ آپ کو بہت اس کی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس پوری جرنی کے لیے. And as an expat of Dubai, I'm here for therapy. So like we talked about finances and everything, so every 6 months I've come here, and زیڈان کا بہت اچھا پروگریس لیا رہا ہے. جب میں نے فلیگس اس کے دیکھنا شروع کیے, I had family members in denial اگین کہ تم بس تمہارا وہم ہے, تم گھبرا رہی ہو. ایک تو یہ جو گوگل نے آج کل دماغ خراب کیا ہوا ہے. So I feel like then a lot of mommy shaming as well, that a lot of people would be like oh iPad دے دیا بہت early age میں, یا neglect, اور if there's a working تم نے mother پریگننسی میں کچھ ایسا کھایا ہوگا, تم نے کوئی اینٹی بایوٹک تو نہیں لے لی پریگننسی میں. So I'm very very thankful to my family, my سسرال and my family who've been very very supportive. But of course ہر کوئی اس طرح نہیں ہوتا. ہم جس طرح اگر آپ کسی شادی پہ گئے ہیں یا کہیں گئے ہیں, there's so many questions کہ یہ مجھے دیکھ نہیں رہا, یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا, میں اس کا نام لے رہی ہوں زیڈان, یہ دیکھ کیوں نہیں رہا, سلام کیوں نہیں کر رہا. تو اس کو روکو لائک اگر وہ فکسیٹ ہو گیا. تربیت میں اور ٹارچر میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے نا. تربیت دیکھیں, اب ایک بچہ نیورولوجیکلی ڈائیورس ہے, اس کا وے اور طریقہ بالکل مختلف ہے. اب میری دوست جس کی میں بات کر رہی ہوں, ان کی بیٹی پہلے جب میں اس کو ملتی تھی تو وہ نہیں ملتی تھی, اب وہ میرے ساتھ فیملیئر ہو گئی, اب جب بھی مارتی ہے جگن خالہ کو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو بھی محنت کرنی ہے, آپ کو سلور پلیٹر پہ وہ تعلق نہیں ملنا ان بچوں کے ساتھ, آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور پیرنٹس تو اپنی محنت کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر خاندان والے بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ میم آپ کی طرف آنا. ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا, بیکاز یہ نا کلیبوریٹو, ایک اکٹھے مل کے چلنے والی ایک جرنی ہوتی ہے جس میں ایک پروفیشنل تو کام کر ہی رہا ہے, پیرنٹ کا کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک مدر پہ بہت زیادہ اس کا آتا ہے پریشر, کیونکہ مدر نہیں دیکھنا ہر طرح سے. سو ہسبینڈ کی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, فیملی کی, ان لاس کی, لڑکی کے اپنے پیرنٹس کی, اینڈ جنرل معاشرے کی سپورٹ بہت ضروری ہے. کہ جو ہم نے نکلنے کی بات کی نا کہ کہیں باہر جانا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ شادی پہ لے کے نہیں جا سکتے, ہم کپل ہیں, ہم میں سے ایک گھر رہتا ہے تو دوسرا شادی پہ جاتا ہے. شادی آپ جاؤ, آپ کی شادی برباد ہو جاتی ہے اگر آپ نے میری دیر آر سم پیپل آئی نو, کیونکہ ان کی فیملی میں نہ تو کسی کو سمجھ آتی ہے نہ سپورٹ ہوتی ہے, وہ پچھلے 10 سال سے کہیں باہر آپس میں میاں بیوی کھانے تک پہ نہیں جا پائے کیونکہ وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں. وہ بھائی آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی جینی ہے, آپ اگر ٹھیک ہوں گے تو بچے ٹھیک ہوں گے. شروع میں جب ہم ملے تو ایک سائیکیٹرسٹ تھے اور ڈاکٹر, انہوں نے یہ بڑا اچھا ہمیں یہ دیا تھا کہ آپ نے اس کو پارٹ آف یور نارمل لائف بنانا ہے, ٹھیک ہے, روٹین کا حصہ. اور جو جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک بڑا بیٹا ہے جو اس سے 2 سال بڑا ہے, ایک اسے چھوٹا بھی ہے.
माशाल्लाह, माशाल्लाह। सत्य, हाँ। तो वो उनके साथ एक नॉर्मल सिबलिंग वाला ही रिलेशनशिप रहे, तो हमने शुरू से ही ये किया। शुरू में बहुत हम तंग होते थे कि लोगों की नज़रें ये वो, वी टेक हिम टू एवरी वेडिंग, हम हर शादी में उसे लेके गए, हालांकि हम खुद बहुत उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट रहे क्योंकि ज़ाहिर टेंट्रम्स आ रहे थे, शॉपिंग मॉल्स लेके गए, रेस्टोरेंट्स लेके गए, लेकिन इस मेहनत का ना मुझे अब असर नज़र आता है आफ्टर ऑल दीज। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब आपने प्रॉपर बच्चे को एक राइट एनवायरनमेंट में डाला जहाँ पे उनका इलाज नहीं कहना चाहती, जहाँ पे क्या Therapy मिल गई। थेरेपी जहाँ पे उनको मिली, क्योंकि इलाज अगेन मेक्स इट साउंड लाइक अ बीमारी, इट्स नॉट अ बीमारी, इट्स अ कंडीशन। थेरेपीज आप कैसे? जी, तो सबसे पहले तो ये कि जो भी नीड्स होती हैं उन ऑटिस्टिक बच्चों की, उनको एड्रेस करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उसके मुताबिक सो आई वुड लाइक टू से कि जो हमारा बेटा है, ही इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट फॉर लास्ट मोर देन 5 years नाउ। माशाल्लाह। तो ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एज वेल, राइट? तो बट ही डेफिनेटली इम्प्रूव्ड अ लॉट। उसके ऊपर मेहनत हुई है, उसके टीचर्स की, उनके थेरेपिस्ट की, सपोर्ट स्टाफ है, हम एज अ फैमिली उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट एवर ही रिक्वायर्स एंड ही नीड्स। तो हम उसको ज़रा चेक करके, उसकी सिचुएशन को देख के, सो वी ट्राई टू एडजस्ट आवरसेल्फ, और हमने अपने बाकी सिबलिंग्स को भी उसको बताया हुआ है कि हम उसको इस तरह अटेंड करते हैं। जी, थोड़ा सा आपकी नॉर्मल रूटीन में मॉडिफिकेशन आ जाती है, यानी आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है कि जिसमें वो भी आपके साथ जा सके। या आप बोलते हैं या जो हमारा बेटा है वो वैसे नॉन वर्बल है, लेकिन समटाइम्स कुछ वर्ड्स जिस तरह ऑन हिज ओन विल बोल देते हैं, जिस पे वी आर वेरी हैप्पी। और एक और बात मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि लिटिल जो माइलस्टोन्स, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे Celebrate करें उनका। बहुत सेलिब्रेट। अब आपको पता है कि रिसेंटली मेरे बेटे ने मुझे हक करना शुरू किया है, किस मैं करता सदके है, जाऊं। और मतलब वो ना, मैं इनको ये बताती थी कि जब हम इनिशियली स्टार्ट हुए तो नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता था, वो मुझे देखता है, किस करता है, हक करता है, जब मैं इमोशनली कनेक्ट करता इमोशनली बड़ा अच्छा कनेक्ट करने है। लग ही गोज गया। आउट टू वॉक विद अस, हाँ, हमें लेके हमारा जाता हाथ है। पकड़ के लेके जाता है, एंड ही नोज ही इज सच अ वंडरफुल बबल यंग से मैन। निकल आया ना। अल्लाह अपने उसको बाबा से जिंदगी निकल दे, आया। सेहत दे, और भरपूर अंदाज में अपनी जिंदगी जिए, आमीन। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई थिंक दुनिया में भी और आखिरत में भी, आई थिंक कि वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग भी है और सोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन भी है। लेकिन अब हमारा काम व्यूअर्स ये है कि हमने अपनी सपोर्ट शो करनी है, हमने घूरना नहीं है, हमने स्टूपिड सवाल नहीं पूछने, हमने याद रखना है कि बच्चे सबके सांझे होते हैं और कभी भी किसी की भी ज़िंदगी में, और ये अभी तक नहीं पता कि वाई स्पेसिफिकली ये होता है। सो बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, जब मैम ने एक फिगर मेरे साथ अभी ब्रेक में शेयर किया था कि 1 out of 55 बच्चे, यानी कि 55 बच्चे अगर पैदा हुए तो उनमें से हर एक बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक या स्पेक्ट्रम पे होता है। सो थोड़ा सा हमें भी रियलाइज़ करना है कि एट एनी पॉइंट यू कैन बी इन द सेम सिचुएशन। तो हमेशा दूसरे को वैसे ट्रीट करें जो आपका मज़हब भी सिखाता है, जो हर मज़हब सिखाता है कि दूसरे को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हो। जी जी, एंड आई फील कि व्हाट आई वुड लाइक टू टेल ऑल द मदर्स आउट देयर कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। डिनाइल में प्लीज़ मत रहें। आई नो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आप प्लीज़ स्टैंड लें अपने बच्चे के लिए। एज अ मदर यू नीड टू बी द स्ट्रेंथ। देखें, डिप्रेशन, रोना, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करें। इफ़ यू विल बी, अगर आप डाउन होंगे और आपके बच्चे पे भी वो आएगा, ठीक है? तो इफ़ यू आर लाइक अपसेट, अगर आप सैड हैं, डिप्रेशन में हैं, जाएँ, थेरेपी अपनी भी कराएं मेंटल हेल्थ के लिए। एंड आई फील कि आपने, ये पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ऑटिज़म कोई इवेपोरेट या ख़त्म नहीं होता, इसके सिम्टम्स मैनेजेबल होते हैं। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। और मदर्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपका बच्चा जो है वो प्रॉस्पर और एक्सेल करेगा। और सोसाइटी को मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ मदर्स को ये मत आप शेम किया करें कि निगलेक्ट किया या तुम वर्किंग मदर हो या आईपैड दे दिया। प्लीज़ उनकी स्ट्रेंथ बने, उनका सपोर्ट बने। ये सोसाइटी के लिए है, हस्बैंड्स एंड फैमिलीज़, प्लीज़ दिस इज़ नॉट ये कोई टाइटल या स्टिग्मा नहीं है कि हौ है और छुपा के बच्चे को रखें आप घर में और अपनी लाइफ ना एंजॉय करें। जाएं बाहर, एंजॉय योरसेल्फ, मेकअप लगाएं, गो आउट और खुश रहें। इसमें कोई बंद होने वाली बात, सैड होने वाली बात नहीं है। आई फील स्पेक्ट्रम और नो स्पेक्ट्रम, बीइंग अ पेरेंट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, एंड इफ़ यू आर डूइंग इट, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू फॉर सेइंग दैट मेरी जान। फाइनली आप सबसे, अब मैंने आप तीनों से एक फाइनल मैसेज लेना है हमारे व्यूअर्स के लिए। आई स्टार्ट विद यू। If there is anything that I would like to share, वो यही है कि mothers और particularly mothers के ऊपर जो blame society डालती है, and अपने ऊपर भी बंदा यही blame internalize करके एक self hatred आ जाती है, self blame आ जाता होता है। इसको
آپ اوائڈ کریں اینڈ ڈو گیٹ ہیلپ. سپورٹ ہے, کاز اگر نہیں پتہ آٹزم کی, سپورٹ ضرور پتہ ہے, تو پلیز اس میں نہ پھنسیں جی. یہ میرا میسیج ہوئے گا. بجے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے آپ کے آس پاس یا آپ کا اپنا بچہ کوئی ارلی سائنس کے ساتھ ہے, کوئی ریڈ سائنس کے ساتھ ہے, تو پلیز اس پہ ڈینائل میں نہ جائیں, اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کی ارلی اسیسمنٹ کروائیں, آئیڈینٹیفیکیشن کروائیں. دین اس کی ارلی انٹروینشن جتنی ارلی ہوتی ہے اتنے چانسز آف ریکوری زیادہ ہوتے ہیں. مطلب سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ارلی انٹروینشن کر رہے ہیں تو بچہ سمٹمس سے آؤٹ گرو بھی کر جاتا ہے, اس کی مطلب اتنی امپروومنٹ آ جاتی ہے. تو ایز سون ایز پاسبل اس کی ارلی انٹروینشن اسٹارٹ کروائیں, اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مطلب بچے میں کتنی امپروومنٹ آ رہی ہے اور آپ لوگوں کو بھی کتنا ریلیف ملتا ہے بچے کی ایک چھوٹی چھوٹی امپروومنٹس دیکھ کے. تھینک یو سو مچ گائز. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ینگ لوگ اس طرف آ رہے ہیں تاکہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے ان کو گائیڈ بھی کر سکے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کر پائیں. اور میں امپیکٹ کو ضرور اس چیز کا بہت کریڈٹ دوں گی کہ ایک بہت خوبصورت بوکے ہے اور ویریس ڈفرینٹ پیپل جو ڈفرینٹ ایریاز کو کور کرتے ہیں. سارا کام کا ملبہ ایک بندے کے اوپر نہیں ہے. سو ایک پراپر جگہ ہے جہاں پہ جا کے لوگ اپنے بچوں کی اسیسمنٹ بھی کرا سکتے ہیں. اگر آپ کنسرنڈ ہیں تو اسیسمنٹ تو جا کے کرا لیں نا, پہلا قدم تو لیں. دیکھیں, ڈینائی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ملیحہ جی, اگر آپ ہماری آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کر دیں پلیز میم. جی, سب سے بڑی جو ایک چیز جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے ایکسیپٹنس. ایکسیپٹ کر لیں کہ ایک ایشو ہے, آ گیا ہے, مسئلہ ہے, اب اس کو لے کے آگے چلنا ہے, کرنا ہے. پہلا قدم ہوگا کہ دیکھا, فیملی کی سپورٹ کے ساتھ چلے, ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنے سے مراد ہے کہ اس کو اب حل کرنا ہے, جس میں ہم نے پہلے بھی بات کی ارلی انٹرونشن. تو جتنی چھوٹی ایج, آٹزم کو لے کے خاص سے بات تحقیق بھی کہتی ہے, ریسرچ بھی کہتی ہے, جتنا چھوٹا بچہ تھیراپی میں جائے گا, تھیراپی سٹارٹ کرے گا. تھیراپی کے 3 ایریاز ہیں, اسپیچ, بیہیویئر اینڈ آکیوپیشنل تھیراپی. جتنا 18 منتھس کا بچہ لے کے آپ 1.5 سے 2 سال کے اندر عرصے میں تھیراپی سٹارٹ کر سکتے ہیں, ویٹ نہ کریں. تھیراپی سٹارٹ کریں گے, چیزیں اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جائیں گی. یہ ایک پیرنٹ کی چیز ہے. دوسری چیز میں اپنی سوسائٹی, معاشرے اور لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ اتنا سپورٹ کریں فیملیز کو اور لوگوں کو کہ وہ ہر کوئی اپنے بچوں کو ایکسپوئر دے سکے, مالس میں لے کے گھوم سکیں, ڈائن آؤٹ کر سکیں, شادیوں پہ جائیں, فیملیز میں سوشلائز کر سکیں. سو اگر انگلی اٹھانا بند کریں, انڈرسٹینڈ کریں, کسی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے شوز میں ڈال کے دیکھیں, فیل کریں کیسا فیل ہوتا ہے. پیرنٹس کو سپورٹیو ایک ضرور اینڈ دیا جائے, بجائے اس کے کہ پیرنٹس آکورڈ ہوں کہ ہم تو مال بھی نہیں جائیں گے, پارک میں بھی نہیں جائیں گے, لوگ آ کے پوچھتے ہیں. سو یہ میری خاص ریکویسٹ ہے, میسیج ہے سوسائٹی کے لیے. تھینک یو سو مچ ملیحہ جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ آن ایئر آ کے اس قسم کی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہی والی بات ہے کہ جن کو نہیں بھی پتہ ہوتا ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے وہ ساری چیزیں. لیکن جب تک ہم ان چیزوں کو نارملائز نہیں کریں گے تب تک ہم ایز اے سوسائٹی آگے بڑھ نہیں سکتے. تو آئی کمینڈ یو اینڈ آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے وقت نکالا. ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے مارننگ ایٹ ہوم پہ ڈاؤن سنڈروم کے بچے بھی آئے ہیں. ویو ہیڈ آٹسٹک چلڈرن آن دا پروگرام, ویو ہیڈ چلڈرن ہو آر نیورولوجیکلی ڈائیورس, اور ہم ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. ویورز, آپ کو بھی میں یہ اوپن آپشن دیتی ہوں کہ یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے. اگر آپ کے بچے میں کوئی اسپیشل ٹیلنٹ ہے, کوئی یونیک چیز ہے, میوزک بہت اچھا پلے کرتے ہیں اینڈ دے آر نیورولوجیکلی ڈائیورس, دے آر ویلکم آن مارننگ ایٹ ہوم. ہم ان کو بلائیں گے, ان کو اپرچونیٹی دیں گے, پلیٹ فارم دیں گے تاکہ وہ آئیں, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. ہمیں چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی کہ سب کے بچے سانجے ہیں. اگر سب کے بچے اصل میں سانجے ہیں تو پھر ان کو ٹریٹ بھی ایسے ہی کریں. اور اٹ شوڈنٹ میٹر کہ وہ کس طریقے سے آپ کے سو کالڈ نارمل بچے سے مختلف ہے. اول تو لائک وی سیڈ ارلیئر آلسو, آئی ڈونٹ بلیو ان دا ٹرم نارمل, دیر از نو سچ تھنگ ایز نارمل اینی مور. سو اسی نوٹ پہ آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے. زندگی رہی تو انشاءاللہ ویکینڈ کے بعد ملاقات ہوگی. جمعہ کا بابرکت دن ہے, سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اسپیشلی سب کے بچوں کو. اللہ سب کو اور ان کے بچوں کو لمبی صحت والی بھرپور انداز میں زندگی جینے کی اپرچونٹی دے. آمین. خدا حافظ.